तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। खुदावंद ने अपने नबी को याहू को बादशाही के लिए मसा करने को क्यों कहा, हालांकि वो जानता था कि वो एक खूनी शख्स है। खूनी शख्स याहू ने अखयाब के 70 बेटों के साथ क्या सलूक किया? क्या याहू ने बाल के नबियों को तबाह करने और अखयाब के घर से बादशाहत को खत्म करने के बाद हकीकी खुदा की इबादत की तरफ माइल किया? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम पैदाइश से मुकाशफा तक पूरी बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम सलातीन की दूसरी किताब के 9वें बाब और 10वें बाब पर पहुँच चुके हैं, जो कि पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से एक है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और दूसरी सलातीन की किताब के 9वें बाब और 10वें बाब को निकालिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं। और आज की किस्त में हम देखेंगे कि खूनी याहू ने कैसे अखयाब के घर को तबाह किया, और हम ये भी देखेंगे कि इज़ेबेल को कैसे मारा गया, और ये भी जानेंगे कि खूनी याहू ने कैसे अखयाब के घराने और बदकार नस्ल को तबाह किया। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज में खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर एहसान खुशामदीद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर मेधात खुशामदीद। शुक्रिया, आपको देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर एहसान, अब मैं 9वें बाब की पहली आयत से पढ़ना चाहूंगा और यकीनन उसके बाद मैं वापस आपके पास आकर सवाल पूछूंगा। जैसा कि 9वें बाब का आगाज याहू को इसराइल का बादशाह होने के लिए मसा किया जाता है, और एलीशा नबी ने अंबियाजादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, अपनी कमर बांध और तेल की ये कुप्पी अपने हाथ में ले, और जब तू वहां पहुंचे तो याहू बिन यहोशफत बिन निमसी को पूछ और अंदर जाकर उसे उसके भाइयों में से उठवा और अंदर की कोठरी में ले जा। फिर तेल की ये कुप्पी लेकर उसके सर पर डाल और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है। फिर तू दरवाज़ा खोलकर भागना और ठहरना मत। सो वो जवान, यानी वो जवान जो नबी था, रामात जिल्लात को गया। डॉक्टर एहसान, यहाँ गुफ्तगू का आगाज एक ऐसे किरदार के बारे में है जो वाक़यात में जाहिर होगा, और ये यहोशफत के बेटे याहू का किरदार है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में एक इब्तदाई ख्याल पेश करें। यहोशफत का बेटा याहू उनमें से एक है जिनको मसा करने का हुक्म खुदावन ने एलिया को उसकी खिदमत के आखिर में दिया और कहा, तो अखीएल को मसा करके अराम का बादशाह हो और निमसी के बेटे याहू को मसा करके इसराइल का बादशाह हो, और एलीशा बिन सफात को मसा कर ताकि वो तेरी जगह नबी हो। लिहाजा वो उन किरदारों में से एक था जिनको मसा करने के लिए खुदावन ने एलिया को कहा था। खुदा का मकसद था, उसने अराम के ऊपर एक बादशाह को मुकर्रर किया जो बुतप्रस्त लोगों का बादशाह है, और यहाँ इसराइल का बादशाह है। बस उस किरदार को मसा करने में जरूर खुदावन का मकसद था, और दर हकीकत वो एक खूनी किरदार था, वो कोई आम किरदार नहीं था। और यहाँ तक कि उन्होंने उसे दूर से देखा और वो रथ चला रहा था, और वो उसे दूर से देखकर ही जान गए। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त भी मुख्तलिफ था जब वो रथ चला रहा था, गुस्से से चिल्ला रहा था, और उसने निमसी के बेटे याहू की तरह गुस्से से चलाया। लिहाजा मैं कहूंगा कि यहाँ ये बात आया है कि वो एक मुख्तलिफ किरदार था
وہ غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے مختلف تھا اور پرتشدد ہونے میں اور خونی کردار میں وہ غیر معمولی تھا، اور خداوند نے اسے مسح کیا کیونکہ خداوند اپنا مقصد پورا کرنا جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون سا شخص کس مقصد کے لیے موزوں ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ شیطان کو بھی کسی کام کے لیے چنتا ہے۔ اور ایک دفعہ اس نے شمعون سے یہ کہا کہ دیکھ، شیطان نے تمہیں مجھ سے مانگ لیا ہے تاکہ تمہیں گیہوں کی طرح پھٹکے۔ اور ایوب کی کہانی میں شیطان وہ تھا جو خدا کی حضوری میں آیا۔ بعض اوقات خدا ملکوں کو استعمال کرتا ہے، اور خدا نے ہی بابل میں اسرائیل کو نظم و ضبط کے لیے مقرر کیا۔ اور ایک چیز جو حبقوق نبی کے لیے بہت ہی پریشان کن تھی، وہ کہتا رہا کہ اے خداوند، میں کب تک نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا۔ میں الجھن کا شکار تھا، لیکن خدا نے ایک شریر شخص کو اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے استعمال کیا۔ خدا کس برتن کو استعمال کرتا ہے، چاہے وہ شیطان ملک یا اشخاص کو استعمال کرتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خاص برتن کو استعمال کرے۔ اور نمسی کا بیٹا یاہو ان برتنوں میں سے ایک تھا جو خونی ہونے کی خصوصیات رکھتا تھا اور پرتشدد ہونے کی وجہ سے بہت ممتاز تھا، لیکن خدا اپنی سوچ میں ایک خاص مقصد پورا کرنے کے لیے اسے مسح کرنا چاہتا ہے جو کہ نامعلوم تھا۔ اور یاہو کو مسح کرنے کے وقت اسے بتایا گیا کہ کچھ گھروں کو تباہ کرنا ہے اور انہیں پوری طرح تباہ کرنا ہے، ایک شخص نہیں بلکہ پورا خاندان۔ اس لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جسے قتل کرنا پسند ہو، اور نبات کا بیٹا یربام ان گھروں میں سے تھا جن کے افرادوں کو نہیں بلکہ خاندانوں سمیت اس نے ختم کرنا تھا، پوری نسل کو بذات خود اور نسل۔ اس نے بادشاہ کو اور نبات کے بیٹے یربام کو انہیں ختم کرنے کے لیے استعمال کیا، اور بادشاہ کو بھی ختم کرنا پڑا۔ اور اخیاب بادشاہ ان 3 بادشاہوں میں سے تھا جو بہت ہی برے بادشاہ تھے۔ نہ صرف اشخاص ختم ہونے چاہیے بلکہ پورے خاندانوں کو بھی ختم کر دینا چاہیے، اور نسلوں میں سے کوئی بھی نہیں بچنا چاہیے۔ لہٰذا موزوں شخص کو ان گھرانوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹر احسام، ہم اپنے ناظرین کی توجہ اس طرف بھی مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ خداوند نے یاہو کو خونی نہیں بنایا۔ مطلب یہ خداوند نہیں تھا جس نے اسے یہ چیزیں کرنے کے لیے خونی شخص بنایا، بلکہ یاہو فطری طور پر بدعنوان دل کے ساتھ ایک خونی شخص تھا، اور خداوند نے اس کے دل کی بدعنوانی کو ختم کرنے کے لیے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بھائی ایسا خداوند نے ہی ہے نا؟ شیطان کو برا نہیں بنایا کہ اپنے منصوبے پورے کرے، بلکہ شیطان کی برائی اور اس صحیح۔ کے الزام لگانے کی خواہش کو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے استعمال کیا۔ اور یہ وہی چیز ہے، تمام برتن جو برے نظر آتے ہیں خدا ان کے رویوں کو منظور نہیں کرتا۔ خدا نے انہیں ایسا بنایا، لیکن وہ انہیں استعمال کرتا ہے، بلکہ اس نے ان کی ایک خصوصیت کو استعمال کیا۔ صحیح۔ ڈاکٹر میدات، یاہو کو بادشاہ مقرر کرنے کے بعد یزریل میں ایک قتل عام ہوا جہاں یزریلی نبوت کا خون بے گناہ خون بہایا گیا۔ اس وقت کیا ہوا، ہمیں اس کے بارے بتائیے۔ یورام یا یورام، کیونکہ عبرانی میں یہ ایک ہی نام ہے، وہ یزائل میں بیمار تھا اور یہودا کا بادشاہ اخزیہ اس کے پاس گیا، اور اس وقت یاہو اس بغاوت کو انجام دینے کے لیے یزائل چلا گیا جو وہ کر رہا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بادشاہوں نے بہت عجیب طور سے عمل کیا، اور اس عمل میں حماقت دیکھتا ہوں انسان میں جس کا سبب گناہ ہے۔ جب انہوں نے یاہو کی قیادت میں گروہ کو اپنی طرف آتے دیکھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کون آ رہا ہے، بس انہوں نے ایک قاصد بھیجا، وہ واپس نہیں آیا۔ کوئی خطرہ آنے والا ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ انہیں محسوس ہونا چاہیے تھا کہ کچھ غلط ہے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے دوسرا قاصد بھیجا جو واپس نہیں آیا۔ اور فوج کے سپہ سالار کو خود دیکھنے نہیں جانا چاہیے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ دونوں نے جا کر پوچھا کہ کیا امن ہے، اور یاہو نے جواب دیا کہ وہاں کبھی امن نہیں ہوگا، جبکہ دیکھا جائے ایزابل اور یاہو وہاں پر موجود تھے۔ یو سے آپ کی مراد یربعام اور اخزیہ ہیں۔ بالکل، یربعام اور اخزیہ وہ دونوں خود دیکھنے گئے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یاہو نے انہیں ختم کرنے کا جواب دیا۔ اس صورتحال میں اس نے یربعام کو قتل کیا اور پھر اخزیہ کا پیچھا کر کے اسے مار ڈالا۔ اس صورتحال میں دیکھتا ہوں کہ انسان واقعی چیزوں کو سنبھالنے کی سادہ عقل
عقل بھی کھو دیتا ہے، لیکن انسان جب گناہ میں ہوتا ہے اور خدا سے دور ہوتا ہے تو وہ واقعی بے وقوفی میں ممتاز ہوتا ہے۔ بھائی ایاد، یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فوج کے سپہ سالار کو محتاط رہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ جاننے کے بعد بھی کہ وہ دونوں آدمی واپس نہیں انہوں نے آئے۔ آنے والا خطرہ نہیں دیکھا اور آنے والے خطرے سے محتاط نہیں ہوئے۔ بالکل، وہ محتاط نہیں تھے، اور بے شک یہ خدا کے اختیار میں تھا کہ وہ اپنا منصوبہ پورا کرے تاکہ انہوں نے جو بویا تھا وہ کاٹیں۔ صحیح، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال جانتے ہیں۔ جی، سوال پوچھیے۔ سوال یہودا کے بادشاہ اکسیا کے بارے میں ہے۔ وہ یورام کا جائزہ لینے گیا تھا، لہٰذا یاہو نے تو یورام کو مارنے جانا تھا، لیکن اکسیا کی کیا صورتحال تھی؟ وہ ملنے جا رہا تھا تو کیا اسے مرنا تھا؟ کیا وہ مرنے کا مستحق تھا یا صرف اسے اسی طرح لیا گیا تھا؟ اخزیا پہلے وہاں کیوں جا رہا تھا؟ وہ اپنے چچا کے ساتھ ایک بیمار وہ شخص کو چچا دیکھنے تھا، جا رہا کیا تھا۔ یہ درست ہے؟ جی، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ غلط اور برے تعلقات کا مسئلہ جس کے نتائج ضرور آتے ہیں، اور یہ ایک نسل تک نہیں بلکہ دوسری نسل تک پہنچتے ہیں، اور کہانی کا آغاز یہوشفت کے بیٹے سے ہوتا ہے جس نے اخیاب کی بیٹی سے بیاہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اخیاب نے یہوشفت سے تعاون کیا اور ملنے گیا، جس کے نتائج برے نکلے۔ پھر یہوشفت کے بعد یہورام آیا جس نے اخیاب کی بیٹی عتلیہ سے بیاہ کیا، اور یہ تیسری نسل ہے۔ یہورام کا بیٹا اخزیہ ہے جس کی ماں کا نام عتلیہ تھا، اور اسے چچا کے پاس جانا پڑا۔ ظاہر ہے یہوشفت کے وقت سے تعلقات جاری تھے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان تعلقات سے خبردار رہنا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اور ایک آیت خبردار کرتی ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اور پھر بائبل میں یوں لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں نہ جتو، اور اس کے نتائج صرف فضل تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ کاٹنے تک جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بہت سی نسلوں میں دیکھا۔ وہ صرف چچا سے ملنے نہیں گیا بلکہ اس نے اس جیسا، مطلب کہ اخزیہ نے برائی کی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ یہودا کا بادشاہ تھا، اور یہودا کی سلطنت اور اسرائیل کی سلطنت اور یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں الگ کو الگ سمجھا جاتا تھا، اور ان کے درمیان خدا پرست لوگ بھی موجود تھے۔ اور میں کہوں گا کہ تاریخ میں خدا پرستی نے کیا چیزیں بدل دیں، لہٰذا وہ اپنے رویے میں برا تھا، وہ اپنے برے رویے کے ساتھ رہنے کی خواہش کر رہا تھا، اور یہ اس کا چچا تھا، لہٰذا برائی کی کشش نے ان دونوں کو جوڑ دیا۔ ان دونوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خدا کی نظر میں صحیح تھا، اور یہورام موت کا مستحق تھا اور اخزیہ بھی موت کا مستحق تھا۔ ڈاکٹر مہداد، باب کے ماحول سے یہ واضح ہے کہ یہ باب اسے کاٹنے کا باب ہے جو پہلے بویا گیا تھا۔ مطلب اخیاب کے گھرانے نے کاٹا، یاہو کے گھرانے نے کاٹا اور اکسیا کے گھرانے نے کاٹا جو پہلے بویا گیا تھا۔ بائبل مقدس ہمیں واضح اصول بتاتی ہے، آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ آپ ہمیں اس عام اصول کے بارے میں بتائیے جو زمین پر انسان کے بونے کے بارے میں ہے۔ در حقیقت خداوند ہی تمام شان و شوکت کا خدا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہی تمام صورتوں میں تمام شان و شوکت کا مالک ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں خدا سختی اور تشدد سے نمٹ رہا ہے، لیکن وہ در حقیقت تمام شان و شوکت کا خدا ہے۔ یہاں ہم ایک شریر بادشاہ کی سزا دیکھتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اسے بہت سادہ موقع اور انتباہات دیے گئے تھے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایزابل کو بھی سزا دی گئی، جس نے یہ سوچا کہ ایلیا نے اس کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی وہ گزر گئی، اور وہ بہت یقین اور آرام سے رہ رہی تھی، لیکن وہ وقت آ گیا جب خدا کے صبر کا اختتام ہوا اور بدلے کا دن شروع ہو گیا۔ اور اس دن جب یاہو بدلہ لینے کو آئی تو اس نے یقین نہ کیا، اس نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ وہ اپنے مالک کے قاتل زمری کی طرح ہے۔
اس نے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا اور ایک ایسی حالت میں کھڑی ہوئی جیسے اب بھی وہ اسے ایک عورت کی حیثیت سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اور وہ یہ تمام الفاظ بھول گئی تھی۔ لیکن خدا کا ایک دن تھا جسے انتقام کا دن کہا جاتا ہے۔ بھائی آیات در حقیقت خدا کی طرف سے بدلہ لینے کا ایک دن وہ ہے۔ توبہ کرنے کے بڑے مواقع فراہم کرتا ہے۔ بالکل، افسوس کہ انسان اس کی مہربانی، تحمل اور صبر کی دولت پر گمان کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ خدا کی مہربانی اسے توبہ کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ آخرکار اگر انسان اس کے فضل اور خدا کی طرف سے دیے گئے موقع کا جواب نہیں دیتا اور اس کی طرف سے آنے والی آوازوں کا جواب نہیں دیتا، تو ہم نے دیکھا کہ ایزابیل کو ایلیا نے انتباہ کیا، لیکن وہ دن بہ دن اپنی برائی میں بڑھتی رہے گی، حالانکہ اس نے اپنی زندگی اور سلطنت پر اس کا اثر دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ برائی کیسے مشکلات لاتی ہے، لیکن آخر میں اس نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا اور اسی وجہ سے سزا سنائی گئی۔ کسی بھی وقت ایزابیل اپنی برائی سے مڑ سکتی تھی اور توبہ کر کے خدا کی طرف بھیجی گئی تھی، وہ جواب دے سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ آخر تک اسی راستہ پر چلی جب تک کہ اس نے جو بویا تھا اسے کاٹ نہ لیا، اور شاید اس سے بھی زیادہ کاٹا، اور جو اس نے بویا وہی کاٹا، اور آخرکار وہ اسی جگہ مری۔ نہ صرف اس کا کتوں نے گوشت اس کا کھایا۔ خون چاٹا، جی گوشت کھایا۔ ڈاکٹر اسام، جیسا کہ ہم اس برے کردار یعنی ایزابیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا ذکر ہم نے سلاطین کی پہلی کتاب میں کیا، لیکن آپ ہمیں اس کردار کی چند خصوصیات اور اس نے جو کیا اس کے بارے میں بتائیں۔ کچھ دیر پہلے ہم یاہو کے بارے میں بات کر رہے تھے جو ایک خونی کردار تھا، اور جیسا کہ کچھ اور خونی کردار ہیں اور اسی طرح کچھ عورتیں بھی ہیں جو خونی کردار کی لیکن ہیں، یہ عورت کی فطرت کے لیے جو عجیب عورتوں ہے۔ کی فطرت کے لیے عجیب بات ہے۔ لیکن جب گناہ انسانی وجود کو کنٹرول کرتا ہے تو فطرتیں بھول جاتی ہیں۔ مثلا نرمی عورت میں خصوصیت ہے، لیکن ایک دن جب رحم کرنے والی ماں کو جب گناہ نے کنٹرول کیا تو انہوں نے اپنے بچے پکا کر کھائے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، کہ گناہ اور نے ان انہیں کی کھایا۔ قدرتی جبلتوں کو ان میں سے ختم کر دیا جو کہ عام انسانوں میں ہونی چاہیے، اور یہ عورت اس قسم کی عورت تھی۔ اور بائبل میں دوسری چیز یہ ہے کہ عورت صرف بری نہیں تھی بلکہ بری سوچوں کا واضح نمونہ تھی جو پوری بائبل میں پایا جاتا ہے۔ میرا مطلب پوری بائبل یعنی مکاشفہ کی کتاب تک۔ وہ بری جی سوچوں بالکل، سے بھری تھی۔ آپ نے صحیح کہا، نہ صرف وہ بری سوچوں سے بھری ہوئی تھی بلکہ اس کے پاس اختیار بھی تھا، اور جب کسی کے پاس اختیار ہوتا ہے، مثلا سلیمان جو کہ ایک بادشاہ تھا، لیکن ایلیا نے اخیاب سے کہا کہ وہ ان 400 نبیوں کو لے آیا ہے جنہوں نے تیری بیوی ایزابیل کے میز سے کھایا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کی میز سے کھایا اگرچہ کہ وہ بادشاہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس میز تھی، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس کے پاس اختیار بھی تھا، اور اس کے پاس غلبہ بھی تھا، اور اس کے پاس بڑا مضبوط کردار اور غلبہ رکھنے والی عورت تھی۔ اور ہم نے اخیاب کے بارے میں بڑی عجیب و غریب خصوصیات پڑھی ہیں، جیسے کہ وہ پریشان اور اداس تھا اور اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وہ ایک مرد تھا جبکہ یہ ایک عورت کی خصوصیات میں سے ہے۔ وہ بتا رہی تھی کیا تم اسرائیل پر اب حکومت کرتے ہو؟ آپ نے اس کا غلبہ دیکھا، وہ ساری سازش میں بہت خوفناک تھی، اور وہ بہت ہمیشہ خطرناک حکومت کرنا تھی۔ چاہتی تھی، اس لیے ایسے منصوبے بناتی تھی۔ جی ہاں، بے شک، اور آپ نے اس کے منصوبے بھی دیکھے ہیں، جیسے کہ بھائی نے عزریل نبوت کی کہانی میں ذکر کیا کہ وہ پریشان اور اداس تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ منصوبہ کیسے بنانا ہے، اور جب اس نے منصوبہ بنایا تو اس نے بزرگوں کو ایک حکم بھیجا۔ یہ ایک تجویز نہیں لیکن بہت ہی منظم حکم تھا، اور اس نے سوچی سمجھی سازش کی کہ نبوت کو قتل کر کے اس کا تاکستان لے لیا جائے۔ اس نے تاکستان لے لیا اور اخیاب سے کہا کہ اٹھ اور عزریل نبوت کے تاکستان کی میراث پر قبضہ کر۔ وہ ایک قاتل تھی، اس نے تمام نبیوں کو قتل کروایا، اور وہ عزریل کی بھی قاتل تھی۔ وہ ایک قاتل تھی کیونکہ اس نے ایلیا کو بھی مارنے کی دھمکی دی، اور نہ صرف وہ خود بری تھی بلکہ اس نے اپنے شوہر کو بھی برائی کے لیے ابھارا، اور اس نے زور دیا کہ سب لوگ اس کی پیروی کریں، اور وہ اپنے طریقے سے برائی کرنے میں ان کی قیادت کرنے لگی، اور اس نے خوفناک طریقے سے بال کی عبادت شروع کر دی جو ان دونوں سے بدتر تھی جو نبات کے بیٹے یربام کے دنوں میں لوگوں میں موجود تھی۔ شکریہ۔ ابھی وقت ہوا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں۔ عزیز ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کریں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔
خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے ان کا سوال جانتے ہیں. جی سوال پوچھیے. مکاشفہ کی کتاب میں ایزابل کسبی کا اشارہ ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں ایزابل کسبی اور اس کی سزا سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، مکاشفہ میں اس سے متعلق کیا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب کی دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اس لیے اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا اور اس نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ ایزابل کی کہانی سے بائبل نے ایزابل کی کہانی سے اس کردار کی طرف اشارہ کیا ہے جو خدا کے ساتھ تعلق میں زنا کرتا ہے، اور بائبل میں یہاں زنا سے مراد روحانی زناکاری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی شخص کے ساتھ تعلق کا اعلان کرتی ہے جبکہ حقیقت میں وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ رہتی ہے یا وہ پھر کسی دوسرے شخص کے ساتھ وابستہ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایزابل کے بارے میں گفتگو کا اطلاق نامی مسیحیت پر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مکاشفہ کی کتاب میں درج ایزابل کے بارے میں بات کریں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں پہلے اور دوسرے سلاطین کی کتابوں میں درج ایزابل بال کو لائی اور لوگوں کے دلوں کو خدا ان کی طرف سے پھیر دیا جو اسرائیل کا خدا ہے، اسی لیے اسے روحانی زناکاری کہا گیا جس نے تمام لوگوں سے بدکاری کروائی اور انہیں خداوند سے دور کر دیا۔ اس کا مطلب یہ روحانی زناکاری ہے جو خداوند سے وابستہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور یا کسی دیوتا کے لیے جیتے ہیں، اور اس صورتحال کا اطلاق نامی مسیحیت پر ہوتا ہے۔ کوئی جو مسیح کے نام سے کہلاتا ہے وہ مسیح سے وابستہ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کلیسیائی عبادات میں جاتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کا دل خدا سے مکمل طور پر دور ہے۔ وہ دینداری میں تو رہیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ در حقیقت مکاشفہ کی کتاب میں یہ ایک خوفناک انتباہ ہے کہ ایک عدالت ہے جو ایسے شخص کی منتظر ہے، ایک ایسا شخص جو خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، جو مسیح کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا دل خدا سے بہت دور ہے، جس میں خدا ہر نامی مسیحی کو خبردار کرتا ہے۔ لیکن یہ مزید ایک شخص نہیں بلکہ پورا ایک نظام ہے۔ جی ہاں، بظاہر مسیح کا اقرار کرنے والا مسیحی نظام مسیح سے منہ موڑ گیا۔ مکاشفہ 2:2 میں لکھا ہے، تھواتیرا کی کلیسیا کی طرح پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزابل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ صحیح۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم میں سے ہر ایک خدا کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لے۔ کیا میں برائے نام خدا کے ساتھ اور مسیح کے ساتھ وابستہ ہوں، یا کیا میں حقیقی طور پر خدا سے تعلق رکھتا ہوں؟ کیونکہ خداوند کی نظر میں یہ ایک روحانی زناکاری ہے، اور جو کوئی ایسا کرتا ہے اس پر سزا کا حکم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسام، یاہو کے لیے یہورام اور اخزیہ کو مارنا کافی نہیں تھا، بلکہ 10ویں باب میں وہ شخصی طور پر اخیاب کے بیٹوں سے بھی نپٹا۔ 10ویں باب میں کیا ہوا؟ دیکھیں، یاہو کو یہورام اور ازکیہ کو مارنے کا مشن نہیں دیا گیا تھا، بلکہ یہ مشن 9ویں باب میں بہت ہی واضح تھا۔ تو اپنے آقا اخیاب کے گھرانے کو مار ڈالنا تاکہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداوند کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزابل کے ہاتھ سے لوں، کیونکہ اخیاب کا سارا گھرانہ نابود ہو گیا، اور اخیاب کی نسل کے ہر لڑکے کو اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو اس میں آزاد چھوٹا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور میں اخیاب کے گھر کو نبات کے بیٹے یربام کے گھر اور اخیاب کے بیٹے بادشاہ کے گھر کی مانند کر دوں گا۔ لہٰذا وہ مشن جو اسے دیا گیا تھا اس میں صرف یہورام اور اخزیہ شامل نہیں تھے، بلکہ یہ تھا کہ اخیاب کے گھرانے میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا جائے، اور کوئی بھی اخیاب باقی نہ کے چھوڑا جائے۔ 70 بیٹے تھے، اور ہم یہ نہیں پڑھتے کہ اس نے ایزابل کے علاوہ کسی اور سے بیاہ کیا۔ لگتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں کچھ کہنے سے خوف زدہ تھا، لہٰذا یاہو نے اسی کے مطابق سامریہ اور یزریل کے بزرگوں کو خط لکھے، اور اس نے انہیں بتایا کہ جس حال تمہارے آقا کے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ رتھ ہیں، گھوڑے ہیں، فصیلدار شہر بھی اور ہتھیار بھی، سو اس خط کے پہنچتے ہی تم اپنے آقا کے بیٹوں میں سے اچھے اور لائق کو چن کر اسے اس کے باپ کے تخت پر بٹھاؤ اور اپنے آقا کے گھرانے کے لیے جنگ کرو۔ اس نے انہیں چیلنج دیا، لیکن وہ نہایت ہراساں ہوئے اور کہنے لگے، دیکھو 2 بادشاہ تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے، پس ہم کیوں کر سکیں گے؟ پس انہوں نے کہا کہ ان 70 آدمیوں کو مار ڈالو جو ان کے ساتھ موجود تھے، اس طرح مشن پورا ہو جائے گا۔ تب اس نے دوسری بار ایک خط ان کو لکھ بھیجا کہ اگر تم میری طرف ہو اور میری بات ماننا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے بیٹوں کے سر اتار کر کل عزریل میں اسی وقت میرے پاس آ جاؤ، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے ان 70 بیٹوں کو قتل کیا اور ان کے سر ٹوکروں میں رکھ کر ان کو یاہو کے پاس بھیج دیا، اور اسی طرح اخیاب کے بیٹوں کی عدالت ہوئی، اور یاہو نے اس طرح بہت سی چیزیں تباہ کیں۔ یعنی اس نے یہورام اور اخزیہ سے شروع کیا، اور پھر ایزابل
پھر اخیاب کے بیٹے، اور پھر اخزیہ کے بھائی، اور پھر اس کے بعد بال کے بیٹوں کو، اور پھر سب سے آخر میں اس نے کاہنوں کو ختم کر دیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو کوئی اس کے راستے میں آیا اس نے اس کو، جی بالکل، اس نے جو اسے اس کے مار دیا۔ سامنے آیا اس نے اسے مار دیا۔ اس نے ایسا کیا اور الہی مقصد کو پورا کیا جو کہ اس وقت میں موجود برائی کو ختم کرنا تھا۔ ڈاکٹر مدحت، میں چاہتا ہوں کہ آپ یاہو کی حالت کے بارے میں مجھے بتائیں جب اس نے ان سب کو مار ڈالا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ انہیں ان کی برائی کی وجہ سے مار رہا ہے۔ کیا اس کا دل خداوند کی طرف مائل ہوا؟ کیا وہ ان کی برائی سے محتاط تھا اور خداوند کی عبادت کرتا تھا؟ بدقسمتی سے حیران کن چیز یہ ہے کہ کہانی کے شروع سے ہی یاہو جانتا تھا کہ خداوند نے اسے مسا کیا ہے اور جو کچھ اسے کرنا ہے اس کے لیے اسے تیار کیا ہے، اور خداوند نے اسے ایک بڑی فتح بخشی۔ لیکن انسان اپنی حماقت اور فخر میں سوچتا ہے کہ وہ خود ہے جس نے ہر چیز کو سر انجام دیا۔ وہ اپنے ساتھ خود کے سلوک کو بھول جاتا ہے اور اس کے استعمال کو بھول جاتا ہے اور بہت بے وقوفی سے کام کرنے لگتا ہے۔ بھائی ایاد، ایک بار پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ سادہ منطق میں بھی بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں لاتا۔ وہ معمولات جن کی پیروی انسان کر سکتا ہے، یاہو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ خداوند کی طرف رجوع لاتا اور توبہ کرتا اور یہ دیکھتا کہ خدا گناہ اور بتوں کی پوجا کرنے اور اسے دھوکہ دینے سے کس قدر ناراض ہوتا ہے، وہ دوبارہ وہی راستہ اپناتا ہے اور اسی راستہ پر چلتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اس کی عدالت کی جائے گی، اور جس طرح خدا نے اسے برائی کی عدالت کے لیے استعمال کیا تھا، وہ وقت آئے گا جب وہ خود عدالت کے نیچے آئے گا۔ اس نے احتیاط نہیں کی۔ جی بالکل۔ اب ہم مہمانوں کی طرف بڑھیں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ آپ ہمیں بتائیے کہ اخیاب کے بیٹوں کے بارے میں یاہو کی کیا رائے تھی اور اس نے اخیاب کے سب بیٹوں پر کیسے سزا دی؟ اخیاب کے بیٹوں کے بارے میں یاہو کی رائے یہ تھی کہ وہ سب موت کے مستحق تھے کیونکہ وہ ایزابل کا پھل تھے، اور اس نے اس سزا کو اسرائیل کے بزرگوں کو خطوط لکھ کر بتایا کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں اور وہ انہیں مار سکتے ہیں، اور یہ کہ وہ اگلے دن ایک ہی وقت میں اخیاب کے 70 بیٹوں کے سر اس کے پاس لائیں۔ صحیح۔ جب یاہو نے وہ سب کاٹ لیا جو اخیاب اور اس کی اولاد نے بویا تھا، تو کیا اس کا دل نرم ہو کر خداوند کی طرف مائل ہو گیا؟ بدقسمتی سے خداوند کی طرف لوٹنے اور بال کی عبادت کو بھولنے کی بجائے جسے اس نے تباہ کیا تھا، اور خداوند چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی بھر کے لیے تباہ کر دے، لیکن پھر بھی اس نے بال کی پوجا اور خداوند کو چھوڑ دیا، اور یہ اس کی زندگی کا اختتام تھا جو ایک برا انجام تھا، کیونکہ یہ اس کی کیے کی سزا تھی۔ افسوس کہ اس نے خداوند کو چھوڑ دیا۔ اس کا دل نہیں افسوس۔ بدلا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا کے خادمین کا بھی شکریہ۔ شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہم عطلیہ میں کیا دیکھتے ہیں جو ساری شاہی نسل کو ختم کرنا چاہتی تھی؟ سردار اور کپتان یواس کو چھپانے کے لیے کیسے قابل بنے تاکہ وہ شریر عطلیہ کے ہاتھ سے شاہی خاندان کو ختم ہونے سے بچائیں؟ کیا یواس بہت چھوٹا نہیں تھا جب اس نے بادشاہت سنبھالی؟ 7 سال کا لڑکا سلطنت کے معاملات کیسے سنبھال سکتا ہے؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔